अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड 4। मेरा तो मर कर भी मेरिट नहीं बनेगा। वो अपने बारे में काफ़ी खुद आगाह थी। अरसम ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया। वो दोनों लंबी वॉक करके घर पहुँचे तो अरसम अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया, जबकि वो अपने लाउंज में दाखिल हुई। बड़ी अम्मा के साथ बड़े अब्बा को वहाँ बैठे देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे देखते ही बड़ी अम्मा को अचानक याद आया, तुम्हारी रात तबीयत ख़राब थी क्या? बड़ी अम्मा ने जांचती निगाहों से अपनी पोती को देखा, जो कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी। नहीं, उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। फिर सात समंदर पार बैठे तुम्हारे बाप को क्या कोई ख्वाब आया था? बड़ी अम्मा ने नाराज़ निगाहों से इसका जायज़ा लिया तो रीदा को एकदम ही याद आ गया। उसने लंबा सा वो अदा किया तो बड़ी अम्मा को एक लम्हे में एहसास हो गया कि ये आग वाकई इनकी इसी पोती की लगाई हुई है। वो तब से गई। वो तो रात हल्का सा ज़ुकाम था मुझे, जब पापा से बात कर रही थी मैं। उसने शर्मिंदगी से वजाहत की। 1000 दफ़ा समझाया है, ऐसी बातें मत किया करो उससे। तुम्हें तो हल्का सा ज़ुकाम था, उसे परेशानी से वहाँ बैठकर बुखार होने लगता है। बड़ी अम्मा ने बेजारी से सर झटका तो उरीदा ठीक ठाक शर्मिंदा होगी। अब गौतम बुद्ध बनकर खड़े होने की ज़रूरत नहीं। वो किचन में रखा मीठी सोइयों का बाउल अरसम को देकर आओ। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई, अपनी औलाद की छोटी छोटी बातों पर तड़पते हुए। कभी एहसास हुआ तुम्हारे बेटे को, वो खुद क्या करके गया था यहाँ से? बड़े अब्बा का सर्द लहजा उरीदा की समातों से टकराया तो उसने बेसाख्ता मुड़कर बड़ी अम्मा का धुआं धुआं सा चेहरा देखा। बड़े अब्बा के चेहरे पर फैला तनफ्फुर भी साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिल बेरब्त अंदाज से धड़का। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। बड़े अब्बा पापा से क्यों खफा है इतना? बड़ा सा लान अबूर करते हुए वो यही बात सोचती हुई अरसम के पोर्शन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने लाउंज का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, आंटी बीनिश की तेज़ और तलख आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। आगा जी, तैमूर की बेटी मर मर कर बी ग्रेड भी ले ले तो बड़ी बात है, आप मेडिकल में जाने की बात कर रहे हैं। आंटी बीनिश का सुलगता लहजा और रीदा ने बगौर सुना था। वो ठठक कर वहीं रुक गई। मुझे तो लगता है इस दफ़ा कहीं एक आध कंपार्ट ही ना आ जाए उसकी। वो तंजिया लहजे में गोया हुई। अब इतनी भी नालायक नहीं है वो। आगा जी हमेशा गैर जानिबदार होकर बात करते थे। आपको नहीं पता, शक्ल तो बाप की ले ली, जहानत में पूरी माँ पर है, इसी की तरह डफर और नालायक। वो इस्तहज़ाइया अंदाज में हंसी। उनकी हंसी की आवाज़ ने उरीदा को शर्मिंदगी के अमीक घड़े में ऊंधे मुंह गिराया था। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। सुन होते हुए दिमाग के साथ वो कुछ देर तो लॉन चेयर पर बैठी रही। फिर कुछ सोचकर उसके कदम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ उठ गए। वांटी बीनिश की कड़वी बातें सुनकर मीठी सवैयाँ अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए चौकीदार के ख़ानदान पर ये नायत करके खुद आकर अपने बेडरूम में बैठ गई। वो अब दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे बड़ी अम्मा अरसम से सवैयों का ना पूछ लें, वरना उसकी शामत यकीनी थी। ओह नो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। शानजे हेयर ड्रायर से अपने बाल खुश करते हुए पुरजोश अंदाज से बोली, इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? रबाब ने सादगी से शानजे का खुशो खुरम चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ, खुशी के रंग आम से चेहरे को भी कितना खूबसूरत बना देते हैं। ये तो शानजे का हसीन चेहरा था जो इस वक्त लाइटें मार रहा था। जब अरसल साहब ने मुझे कॉल की और बिस्किट के ऐड का बताया तो सच पूछो मैं कई लम्हे तक बोल ही नहीं सकी। वो एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी थी। आज उसे किसी के रेफरेंस से एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से कॉल आई थी और पिछले 2 घंटों से उसकी तैयारियां जारी थीं। अच्छा, ज़्यादा खुश नहीं होते, कभी कभार इंसान को अपनी ही नज़र लग जाती है। रबाब ने उसे टोका, तुम देखना रबाब, इस ऐड के बाद मेरे पास काम का ढेर लग जाएगा। वो अपनी ही धुन में मुस्तकबिल के खुशनुमा ख्वाब दिन में देख रही थी। इंशाल्लाह। रबाब ने खुलूस से दिल से कहा, फैशन शो वाले दिन भी मुझे किसी मॉडल गर्ल की ही बुरी नज़र लगी होगी,
ورنہ میں تو اس سے بھی بڑی ہیل پہن کر بڑے آرام سے چل لیتی ہوں۔ شانزے نے بڑی مہارت سے بلش آن لگاتے ہوئے رباب کی بات کو آگے بڑھایا۔ اس لیے تو کہتی ہوں چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرو۔ رباب کے پاس ہر چیز کا روحانی علاج موجود تھا۔ سچ پوچھو تو یار، چاروں کل میں سے صرف 3 آتے ہیں مجھے۔ وہ ہلکی سی شرمندگی سے مسکارے کا ڈھکن کھول رہی تھی۔ کسی دن ٹائم نکال کر یاد کر لو نا۔ رباب نے اس کی پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ یار بہت مشکل ہیں، تم ہی پڑھ کر پھونک دیا کرو نا، آخر روم میٹ ہو تم میری۔ شانزے کا موڈ آج خاصا خوشگوار تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رباب نے گیلا تولیہ واش روم کے سٹینڈ پر رکھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شانزے کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سفید نیٹ کی میکسی میں وہ ہلکے میک اپ کے ساتھ خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ رباب نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ وہ مسکرا کر اپنے ہائی ہیل سینڈل پہننے لگی۔ نازک پٹیوں والے سفید سینڈلز میں اس کے خوبصورت پیروں پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اس نے بلڈ ریڈ کلر کی نیل پالش اپنے لمبے لمبے ناخنوں پر لگا رکھی تھی۔ دعا کرنا۔ اس نے اپنا سفید موتیوں والا کلچ اٹھاتے ہوئے رباب سے درخواست کی۔ دھیان سے جانا۔ رباب نے فکر مند انداز میں اسے نصیحت کی۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ وہ جاتے جاتے پلٹی اور خوشگوار انداز سے مسکرائی۔ میرا خیال ہے گیٹ کیپر سے کہہ کر ٹیکسی گیٹ پر منگوا لو۔ رباب اس کے لیے ایسے ہی کیئرنگ تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فکر مند ہونے والی۔ ارے رہنے دو یار، خواہ سے 700-800 مانگ لے گا، میں مین روڈ سے لے لوں گی، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر دیوار پر فکس کیے بڑے سارے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ اب کھل کر کسی فاتحہ کی طرح مسکرا رہی تھی۔ شانزے جیسے ہی اپنے روم سے نکلی، کوریڈور سے گزرتی لڑکیوں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ لڑکیوں کی توصیفی نگاہیں اس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ وہ اس وقت خود کو خاصا انرجیٹک محسوس کر رہی تھی۔ کس کے دل پر بجلیاں گرانے جا رہی ہو؟ سوشیالوجی کی اقسا نے اسے شرارت سے چھیڑا۔ ویسے بھی اس کے تعلقات شانزے کے ساتھ بہتر تھے، ورنہ کسی اور کو ایسا بے تکلفانہ تبصرہ کرنے کی اجازت کم از کم شانزے نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی تو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی والوں نے بلایا ہے مجھے۔ اس نے بڑی ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ یار، جس ایڈ میں اتنی آفت ماڈل ہوگی وہ چیز تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اقصا کے توصیفی جملے نے اس کا سیر و خون بڑھا دیا۔ گیٹ تک اس نے بہت سے کمنٹس اپنا حق سمجھ کر وصول کیے تھے۔ وہ اب ہاسٹل سے نکل کر مین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ روڈ پر خاصا رش تھا۔ وہ بڑے سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ اچانک 2 منچلے لڑکے بائک پر ون ویلنگ کرتے ہوئے ایک گلی سے نمودار ہوئے۔ شانزے ڈر کر ہلکا سا پیچھے ہٹی۔ وہ دونوں اب گول گول دائروں کی صورت میں شانزے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ شانزے اس وقت کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح ان دونوں شرارتی لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ڈرنے پر خوش ہو رہے تھے۔ شانزے کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک سائیڈ گلی سے ایک گاڑی بڑی تیزی سے برآمد ہوئی اور ایک موٹر سائیکل والا اس کی زد میں آیا۔ وہ موٹر سائیکل سمیت اچھل کر سڑک پر دوسری جانب گرا اور اس کی موٹر سائیکل بے قابو ہو کر سڑک پر موجود شانزے سے ٹکرائی اور اسے لگا جیسے کسی نے گرم گرم سلاخ اس کے جسم میں گھسا دی ہو۔ وہ پشت کے بل زمین پر گری۔ اس کا ماتھا پھٹ چکا تھا اور ماتھے سے نکلنے والا خون سڑک پر پھیلتا جا رہا تھا۔ شانزے کو ایک دفعہ پھر بازی اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہا تھا نا محنت کر لو، اب رونے کا کیا فائدہ؟ ارسم نے جیسے ہی ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا، حسب توقع سامنے وہی منظر تھا جس کی امید لے کر وہ اپنے پورشن سے نکلا تھا، اور ریدا کا میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں اوپر رکھے دھواں دار انداز میں رونے میں مصروف تھی۔ ارسم کو دیکھتے ہی آنسوؤں میں ایک دم ہی روانی آ گئی۔ لو، آ گیا تمہارا ہمدرد۔ بڑی اماں نے ارسم کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ تم ہی سمجھاؤ اسے، میرا تو بول بول کر منہ دکھنے لگا ہے۔ بڑی اماں اس کے مسلسل رونے پر خاصی کوفت کا شکار تھیں۔ اور ریدا، کیا پرابلم ہے؟ پاس ہوگی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر ہمدردی سے گویا ہوا۔ ہوں، سی گریڈ میں۔
وہ روتے روتے تلخ انداز میں بولی، تو محنت کرنی تھی نا۔ بڑی اماں بھی زخموں پر نمک چھڑکنے میں ماہر تھیں۔ کیا محنت کرتی؟ وہ جھنجھلا کر کھڑی ہوئی۔ ماما کی ڈیتھ کے بعد میں نے 9th کے پیپرز بغیر تیاری کے دیے تھے، تو اب تو پورا سال تھا نا تمہارے پاس، اس سال محنت کر لیتی۔ بڑی اماں نے منہ بنا کر پاس رکھا باداموں کا جار کھولا اور 2-3 بادام منہ میں ڈالے۔ اس وقت ان کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ آپ سب لوگوں کی بد دعاؤں سے ہی میرا C گریڈ آیا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح بغیر سوچے سمجھے بولی، تو بڑی اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اسی وقت بڑے ابا اپنی بھتیجی بینش کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر پہنچے۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ ارسم نے انہیں دیکھ لیا تھا، جبکہ اریدہ اور بڑی اماں کی ان کی جانب پشت تھی، اس لیے انہیں ان کی آمد کا احساس نہیں ہوا۔ اچھا، کس نے دی تمہیں ایسی بد دعا؟ بڑی اماں نے محض مزہ لینے کے لیے پوچھا۔ آنٹی بیا اور بڑے ابا نے، اس نے تڑق کر جواب دیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بڑے ابا اور ڈاکٹر بینش کو جھٹکا ہی تو لگا تھا، وہ لوگ ہی چاہتے تھے میں فیل ہو جاؤں۔ اریدہ کی بات پر بڑے ابا ہلکا سا کھنکارے۔ اریدہ نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، وہ بالکل پتھر کی ہو گئی تھی۔ بینش آنٹی نے کھاد جانے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اریدہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ بڑے ابا ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر بینش کی آواز پر بڑی اماں بھی گڑبڑا سی گئیں۔ وہ خفا نگاہوں سے اریدہ کو گھور رہی تھیں، جو ہاس باختہ سے انداز سے کھڑی تھی۔ اریدہ، تم جاؤ اندر۔ بڑی اماں نے سب سے پہلے مجرم کو منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تائی اماں، اپنی پوتی کو بتا دیجیے گا، میرے پاس بد دعاؤں کا اتنا فالتو سٹاک نہیں ہے جو میں ایرو غیروں پر لٹاتی پھروں۔ ڈاکٹر بینش ٹھیک ٹھاک برا مان چکی تھیں، اور اس کا اظہار ان کے سرد لہجے سے ہو رہا تھا۔ ارے یہ تو بچی ہے، اسے کیا پتہ؟ بڑی اماں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہوں، بچی؟ وہ استہزائیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بڑے ابا کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئیں۔ ارسم، اب کیا ہوگا؟ وہ خوف زدہ لہجے میں اس سے کوئی 5ویں بار پوچھ رہی تھی۔ دونوں اس وقت لان کی طرف نکل آئے تھے اور یوں ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔ اریدہ کو اپنا رزلٹ بھول کر اب نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ ارسم ہر قسم کے حالات میں پرسکون رہتا تھا۔ آنٹی بینش تو سخت ناراض ہو چکی ہیں مجھ سے، وہ تم سے خوشی کب تھیں؟ ارسم نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ فوراً ہی متفق ہو گئی۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ انکل تیمور کو بتایا تم نے اپنے رزلٹ کا؟ ارسم نے اس کا دھیان بٹانے کو خاصا غلط سوال پوچھ لیا تھا۔ اریدہ کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے لگتا ہے تم نے اپنی آنکھوں کے پیچھے کوئی ٹیوب ویل لگا رکھا ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے، وہ ہلکا سا چڑھ کر بولا۔ تمہیں اتنی باتیں سننی پڑیں تو پھر ہے نا؟ وہ جتنی جلدی رونا شروع کرتی تھی اتنی ہی جلدی چپ بھی کر جاتی تھی۔ پاپا نے ٹھیک ٹھاک سنائی ہے مجھے، بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں وہ میرے C گریڈ سے۔ چلو FSC میں ان کے گلے دور کر دینا، ارسم نے ہلکے پھلکے انداز سے کہا۔ وہ دونوں گیٹ کھول کر باہر نکل آئے۔ اب لمبی سڑک پر واک کرنے لگے۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ مجھے FSC نہیں کرنی، میں فائن آرٹس پڑھوں گی اب، وہ ارادہ کر چکی تھی۔ ارسم ایک لمحے کو چپ ہوا اور پھر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میرے کہنے پر بھی نہیں کرو گی؟ ارسم کی بات پر اس کے قدم سست ہوئے، وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے چونک کر ارسم کی طرف دیکھا۔ شاہ بلوط کے درختوں پر اترتی شام بڑے دل سے مسکرائی۔ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے بڑے مزے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اریدہ کا دل عجیب سی لے میں دھڑکا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر فائن آرٹس میں کرنا چاہتی ہو تو اسی میں کر لو۔ وہ زیادہ دیر تک کسی کو اپنے لیے امتحان میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ تو اس کے سامنے اریدہ تھی، جس کی پڑھائی سے دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر تیمور کا ڈر اور ارسم کی محنت نہ ہوتی تو شاید وہ اپنی مدر کی اچانک وفات کے بعد کبھی بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ نہیں، میں سوچوں گی۔ ارسم کو وہ کبھی بھی دو ٹوک انداز میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے گھر چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئے تھے۔ اگلا پورا ہفتہ وہ آنٹی بینش اور بڑے ابا سے دانستہ چھپتی رہی، لیکن 10 دن کے بعد آنٹی بیا سے اس کا سامنا ہو ہی گیا۔ ناشتے کی میز پر وہ بڑی اماں اور بڑے ابا کے ساتھ موجود تھی۔
جب آنٹی بینش بڑے پرجوش انداز میں ڈائننگ روم میں داخل ہوئیں۔ بڑے ابا مبارک ہو، ارسم نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا ہے۔ آنٹی بینش نے یہ اطلاع تو سب کو دی تھی، لیکن ان کا جتاتا ہوا لہجہ اور طنزیہ نگاہوں سے اریدہ کو دیکھنا بڑی اماں نے بطور خاص نوٹ کیا۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، ارسم مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بہت جینیس ہے وہ۔ اریدہ نے پہلی دفعہ بڑے ابا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ ظاہر ہے بڑے ابا، بیٹا کس کا ہے؟ آنٹی بینش کے لہجے میں چھپی خود پرستی اریدہ کے لیے نئی تھی۔ تو پھر کب کری ہو سیلیبریشن؟ بڑے ابا آنٹی بینش کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ یہ تو پہلے ہی کسی کو جینے نہیں دیتی تھی، اب تو… بوا رحمت چائے کا فلاسک لاتے ہوئے بیزاری سے بڑبڑائیں۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بوا، ورنہ ٹاپ تو میری طیبہ نے بھی کیا تھا۔ بڑی اماں نے رنجیدہ سے انداز سے آہ بھری۔ تب بھی جلال صاحب اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا بینش کی اولاد کے لیے ہو رہے ہیں۔ ساری زندگی بھتیجی سے فرصت ملتی تو کسی اور کی طرف دیکھتے۔ بوا رحمت سارے خاندانی رازوں سے واقف تھیں۔ پاپا، ارسم نے بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ اس نے جھٹ سے پاپا کو فون ملایا اور بڑے پرجوش انداز سے اطلاع دی۔ کاش کہ ایسی کوئی نیوز تم مجھے اپنے حوالے سے دیتی تو مجھے بھی خوش ہونے کا موقع ملتا۔ دوسری جانب تیمور نے خاصا جل کر کہا۔ اریدہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تمہارے اس سی گریڈ نے مجھے بڑے ابا کے سامنے جتنا ڈی گریڈ کیا ہے، تم اس ذلت کا احساس نہیں کر سکتی۔ بہت مایوس کیا ہے تم نے مجھے اریدہ۔ وہ فون بند کر چکے تھے۔ ارسم کے اچھے رزلٹ نے ان کے سارے زخم ہرے کر دیے تھے۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ اریدہ ان کی طرح آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہوتی، لیکن اریدہ نے ان کے بیٹے ماہر کے مقابلے میں ہمیشہ انہیں مایوس ہی کیا تھا۔ میرے اتنے اچھے رزلٹ کی لگتا ہے تمہیں بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ وہ اس شام ارسم کے ساتھ منال ریسٹورنٹ پر تھی۔ ارسم اسے بڑی اماں سے اجازت لے کر اسپیشل ڈنر کروانے لایا تھا۔ وہ کچھ چپ چپ سی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ پھر ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ارسم نے دونوں کوہنیاں میز پر رکھ کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ کچھ پزل ہوئی۔ ایسے ہی پاپا کی باتیں بار بار ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں ارسم؟ ہاں ضرور۔ اس نے مسکراتے ہوئے اریدہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر افسردگی صاف جھلک رہی تھی۔ ارسم، کیا کبھی میری بھی پوزیشن آ سکتی ہے؟ وہ خفت زدہ انداز سے اٹک اٹک کر بولی۔ ہاں، کیوں نہیں، اگر تم محنت کرو تو۔ وہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ ہائی ارسم، ہاؤ آر یو؟ شوخ چنچل سی دو لڑکیاں اچانک ہی کسی ٹیبل سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچیں۔ ارسم انہیں دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ ہائی زرش، کیسی ہو؟ میٹ مائی کزن اریدہ۔ شاکنگ پنک جینس پر بیبی پنک ٹاپ میں ملبوس اس باربی ڈول ٹائپ لڑکی نے بڑی نزاکت سے اپنا ہاتھ اریدہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر موجود دوستانہ مسکراہٹ کم از کم اریدہ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ اریدہ، یہ زرش آفاق ہے، اس نے بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن لی ہے۔ ارسم کے پرجوش انداز پر وہ زبردستی مسکرائی۔ بہت تیز ہو تم ارسم، ہر دفعہ مجھے زخم لگا جاتے ہو۔ اب میڈیکل میں دیکھوں گی کیسے مجھ سے آگے بڑھتے ہو۔ وہ بے تکلفی سے ارسم سے مخاطب ہوئی۔ تم ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو، میں خود ہی رضاکارانہ طور پر اپنی پوزیشن سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ ارسم کے شوخ لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی کی پھوار اریدہ کے دل پر کسی گرم پانی کی آبشار کی طرح برسی اور پورا دل ہی جلا گئی۔ کہاں ایڈمیشن لے رہے ہو؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ تم کہاں لوگی؟ وہ بھی مکمل طور پر زرش کی طرف متوجہ تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے، اسکول، کالج، ہر جگہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ اب پھر ہمیشہ کی طرح جہاں تم وہاں ہم۔ وہ خاصے پر اعتماد انداز سے گویا ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اگلے 5 سال پھر تم سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ان دونوں کی چھیڑ چھاڑ اریدہ کے لیے خاصی بے چینی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ بیزاری سے سامنے پہاڑوں پر اترتی شام کو دیکھنے لگی، جو اس سے پہلے اسے اتنی بری کبھی نہیں لگی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی یہ۔ اس کے جانے کے بعد ارسم نے توصیفی لہجے میں تبصرہ کیا، جو کم از کم اریدہ کو زہر لگا تھا۔ لگ تو نہیں رہا۔ اریدہ نے برا سا منہ بنایا۔ ارے نہیں نہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے، بہت اچھی اسٹوڈنٹ اور بہت زبردست ڈبیٹر رہی ہے زرش۔
ارسم لاپرواہی سے فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ سے نکالتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا۔ تمہاری فرینڈ ہے کیا؟ اور ادا کا انداز خاصا عجیب تھا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ وہ رشین سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اس کی ساری بھوک اڑا چکا تھا۔ گرل فرینڈ؟ اس کے سوال پر وہ پہلی دفعہ چونکا اور حیرانگی سے اپنی کزن کا بیزار سا چہرہ دیکھا۔ اسے پہلی دفعہ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وریدہ یہ پاکستان ہے، یہاں گرل فرینڈز نہیں ہوتی۔ وہ سنبھل کر بولا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وریدہ کے سپاٹ لہجے نے اسے حیران کم اور پریشان زیادہ کیا۔ کوئی بات بری لگی ہے تمہیں؟ وہ ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں رکھ کر اب پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی میں ہی تمہاری فرینڈ ہوں۔ اس نے شکایتی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے ارسم کو دیکھا۔ تم میری فرینڈ اور کزن بھی تو ہو، وہ محتاط انداز سے گویا ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی حساسیت اسے اکثر امتحان میں ڈال لیتی۔ تم اس کے والے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مت لینا۔ اس کی عجیب و غریب فرمائش پر وہ بوکھلا گیا۔ اس نے ابھی تک کھانا بھی پلیٹ میں نہیں نکالا تھا اور روٹھے روٹھے انداز سے بیٹھی تھی۔ وریدہ، کوئی پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو ویسے کہہ رہی تھی، مجھے اچھی نہیں لگی یہ لڑکی۔ وریدہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے وریدہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ ہلکا سا جھنجھلایا۔ وریدہ ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا۔ ارسم کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ میز پر سارا کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ وریدہ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ارسم کو خاصا دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ بہت اچھے ڈنر کا اختتام خاصے برے طریقے سے ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ادینہ؟ سائرہ نے اس دن ہاسٹل آتے ہی اس سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ گھر جانے کے لیے پیکنگ کرتے ہوئے وہ چونکی اور اپنی روم میٹ کو دیکھا، جو اپنا سفید اوور آل تہہ کر کے ہینگر میں لٹکا رہی تھی۔ تمہاری آج کی پریزنٹیشن بھی سو تھی اور کل اناٹمی کے ٹیسٹ میں بھی تم نے نمبر اچھے نہیں لیے۔ پروفیسر رضوی سخت حیران ہو رہے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ سائرہ اس کے پاس آ کر ہمدردی سے بولی، پتہ نہیں کیوں آج کل اسٹڈی میں دل نہیں لگ رہا میرا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا اور اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ ویکنڈ کی وجہ سے وہ گھر جا رہی تھی۔ گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ سائرہ پریشان ہوئی۔ شاید ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ خود بری طرح الجھی ہوئی اپنا عبایا پہن رہی تھی۔ ڈونٹ وری، اللہ بہتر کرے گا۔ سائرہ نے اسے دلاسا دیا۔ اسے معلوم تھا ادینہ اپنے دل کی بات بہت کم شیئر کرتی ہے، اس لیے اس نے اصرار نہیں کیا۔ اس دن وہ ویکنڈ پر گھر آئی تو پورے ماحول میں عجیب سی افسردگی گھلی ہوئی تھی۔ گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی۔ ہر طرف جامن اور کیکر کے درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ مونا نے آج شاید مدرسے کی بچیوں سے صفائی نہیں کروائی تھی۔ سامنے برآمدے میں بڑی بڑی چکیں ڈلی ہوئی تھیں، جو آپا صالحہ نے خصوصی طور پر ملتان سے منگوائی تھیں۔ وہ جیسے ہی برآمدے میں داخل ہوئی، سامنے بیبے کے ساتھ عبداللہ کی بوڑھی والدہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور بوکھلا کر سلام کیا۔ کیسی ہے دھی رانی؟ عبداللہ کی والدہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیا۔ انہیں ادینہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ ٹھیک ہوں خالہ جی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بھی سنجیدگی سے ان کا حال پوچھا اور وہیں جم کر بیٹھ گئی۔ شاید اس دشمن جان کی کوئی اطلاع مل جائے۔